ताला इस पर इसको देगा क्या, इस नक्ल हरकत पर। अब ये अंदाजा लगाओ, ये लाखों का मजमा उमड़ उमड़ कर आया है। ये आने वाला मजमा कोई अखबार की खबर पर उठकर नहीं आया, न्यूज और चैनल और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप की खबर पर नहीं आया। शायद हमें पता नहीं होगा, अल्लाह की कसम इस लाखों के मजमों को यहां तक लाने के लिए मेरे बुजुर्गों सदियों की कुर्बानी है। हम नहीं बतला सकते कितनी माओ के सरों से इनके सुहाग गुजरे इस मजमे को यहां लाने के लिए। लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसानों के आंसू बहे हैं इस मजमे को यहां लाने के लिए। ये मजमा 2, 4, 6 महीने की, साल 2 साल की मेहनत का नतीजा नहीं है जिसको आप देख रहे हो। सदियों की कुर्बानी है। हम नहीं बतला सकते कितनी माओं की गोदें उजड़ी है इस मजमे को यहां लाने के लिए। कितनों घरों के चूल्हे ठंडे हुए, चूल्हे बुझे, कितने घरों में फाके आई, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कितने अल्लाह की बंदुओं के सरों से इनके सुहाग उछड़े इस मजमे को यहां लाने के लिए। और न जाने कितने बच्चे यतीम हुए मुझको, उनके सरों से उनका बाप का सारा उठ गया इस मजमे को यहां लाने के लिए। न जाने कितनी अल्लाह की बंदियां बेवा हुई इस मजमे को यहां लाने के लिए। आप ये न समझो कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले तारीख तय होगी और मजमा सुनकर आ गया। नहीं मेरे बुजुर्ग, ये मजमे को अल्लाह ने बड़ी कुर्बानी के बाद यहां तक लेकर आया। ये यूं ही नहीं आया। कितने घराने उजड़े, कितनों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों जनाजे उठे इस रास्ते के अंदर। तब कहीं जाकर ये मजमा यहां पर जमा हुआ है। सदियों की कुर्बानी है, सदियों की। कितने घरों में फाके आए। फिर एक मजमा वो भी है जो दीन की निस्बत पर सिर्फ 2 और 3 दिन के लिए नहीं आया है, बल्कि कोई चिल्ले के लिए, कोई 4 महीने के लिए, कोई 5 माह दुनिया के मुल्कों के नियत करके आया है यहां पर। मेरी जमात तो बैर मिल जाएगी दुनिया के मुल्कों में। और ये जाने वाले साहब तिजोरी का लॉकर खोला, नोट का डंडा दे दिया और निकल पड़ा, ऐसा नहीं है। तो चलती है ना जो जमातें अल्लाह के रास्ते में, जब हम इनका तफक्कुर करते हो, भाई साहब आप तो रिक्शा चलाते हो, भाई साहब आप तो सब्जी तरकारी का ठेला लगाते हो, और भाई साहब आपका तो छोटा मोटा कारोबार है, लाख खर्चे की जमात, 1.5 लाख खर्चे की जमात, आया कहां से, लाए कैसे हो? सुनोगे ना कलेजा मुंह को आता है कि अल्लाह वाकई ये जो काम दुनिया में तूने चलाया है सिर्फ ये कुर्बानी है इसकी बुनियाद। कोई अल्लाह का बंदा कि उसने अपनी बीवी का जेवर कुर्बान किया, उस अल्लाह की बंदी ने अपने गले का हार निकाल कर दिया, क्या जी जाओ तुम जा रहे ना अल्लाह के रास्ते में। अरे शोहर गलत जिंदगी गुजारने वाला हो तो जुए के अड्डे पर, शराब के अड्डे पर और रेस के अड्डे पर अपनी बीवी का जेवर छीन कर ले जाकर वो अपनी चाहत को पूरा करता है। अगर मेरा ये जेवर अल्लाह के दीन की निस्बत पर लगता है, आप यकीन मानिए उस रब की कसम वो अल्लाह मेरे को दुनिया में भी देगा, और अगर मुझे यहाँ ना मिला तो मेरा ईमान है, मेरा यकीन है अल्लाह इससे बेहतर मेरे को आखिरत में देगा। ये कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे होते हैं जो जेवरात को कुर्बान करके अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसी कारगुजारी सुनाते हैं, था तो कुछ नहीं, 30,000 थे, 40,000 ही थे, 60,000 का इंतजाम करना था। मैं तो खेती करने वाला आदमी, मैं अपना जानवर ले जाकर बेचा बिगवन में और इंदापुर में और सासवड़ और जिजोरी के बाजार में, और धूप में बैठा। मैंने अपने घर की मुर्गियां बेची है, मैंने अपने घर के मुर्गियों के अंडे बेचे हैं, मैंने अपनी बकरी बेच कर जा रहा हूं, मैं जानवर बेच कर जा रहा हूं मैं अल्लाह के रास्ते में। ये काम वो नहीं चल रहा है दुनिया के अंदर, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हो गए ना, दुकान छोड़कर जा रहे हैं, कोई वाली नहीं, कोई संभालने वाले नहीं। कितने अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे, बीमार माँ है, बिस्तर पर पड़ी हुई पूरी हालत में बुढ़ापे के खौफ, पिराना शादी भी चल रही है, और इसके सामने तकाजा आया, जमात बनी है रोड़े की, जमात बनी है नागपुर चाल की, जमात बनी है विमान नगर की,
اور بھائی تم نے تشکیل کی ہے، تم کو لے جانا ہے، اگر تم نہیں جاتے ہو یہ سارے ساتھی ٹوٹ جائیں گے. وہ کہیں گے امیر صاحب آپ آئیں گے تو ہم آئیں گے، اب یہ پریشان ہے، اللہ گھر کے تو حالات ایسے. ماں بستر پر پڑی تھی اور کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنی بوڑھی ماں کو اللہ کے حوالے کیا اور نکلا اللہ کے راستے میں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے، کوئی وادی نہیں ہے ان کا، تنہا اکیلی گھر والی ہے. اور تقاضا ہے اس کے سامنے اللہ کے دین کی نسبت پر جانا ہے تمہیں شکرا پور کے اجتماع سے، 2-3 مارچ کے اجتماع سے. اب اس نے آگے پیچھے کچھ نہیں سوچا، میرے ان دودھ پیتے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، گھر میں اکیلی گھر والی ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی. لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام والی قربانی، ابراہیم چھوڑو بچے کو، دودھ پیتا ہو ہمارے حوالے کرو، ہماری عزت کی قسم، جلانے اور مارنے والے ہم ہیں، حفاظت ہمارے ذمے ہے. اب اس نے وہ ابراہیم علیہ السلام والی قربانی پر اپنے آپ کو ڈالا کہ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے گھر میں، اور اکیلی تنہا بیوی ہے، اور اس نے اپنے پورے کٹمب کو، پورے پریوار کو اللہ کے حوالے کیا اور یہ نکلا اور چلا 4 مہینے کے لیے. میرے بزرگوں، اس آنے والے مجمع کو اللہ دے گا کیا، ملے گا کیا ان کو؟ یہ دور دراز سے تھکا تھکایا مجمع آیا ہے، چل کر آیا ہے. کتنے اللہ کے بندے انہوں نے کاروبار بند کر کے آئے یہاں پر، کتنے اللہ کے بندے جن کے آج بازار تھے، کمائی کا دن تھا، ہفتے کا ایک دن بازار کا دن ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے بازار کو قربان کیا، اپنے دکانوں کے شٹر بند کیے، اپنی مصروفیات سے انہوں نے اپنے علیحدگی اختیار کی، اور یہ جمع ہوئے دین کی نسبت پر آئے ہیں. ہر آنے والا جانتا ہے یہاں کوئی سواگتم نہیں ہونے والا، کوئی ستکار ہونے والا نہیں، اپنا کوئی پھول ہار نہیں چڑھائے جانے والے. جانا ہو تو مٹی میں بیٹھ کر بات سننی پڑے گی، کھانا کھانا ہو تو سینکڑوں ہزاروں کی لائن اور قطار میں لگ کر کھانا پڑے گا سب کے سامنے. لیکن اس کو اللہ کے دین کی فکر لے کر آئیے. اگر یہ میرے قدم دین کی نسبت پر اڑتے ہیں، کچھ وقت کے لیے یہ جان مال اللہ کے دین کی نسبت پر لگتا ہے، کھپ جاتا ہے، کیا بھائی پونا شہر چھوڑ کر اس اجتماع میں آنا، بارامتی، اندا پور اور ڈاؤن سے اس اجتماع میں آنا، ساسور اور جیجور اور نیرا سے، بارامتی سے چل پھر کر اجتماع میں آنا، کیا پتا میرا یہ قدم کا بڑھانا دین کی نسبت پر اللہ کو پسند آ جائے اور وہ اللہ اس پر میرا بیڑا پار کر دے. یہ مجمع ایک امید لے کر آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دے گا کیا؟ اس کے دین کی نسبت پر گھر چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، گھر کے راحت اور آرام کو اس نے قربان کیا، اور اللہ اس کے رسول کی نسبت پر یہ جمع ہوا ہے، اس کی کوئی دوسری نسبت نہیں ہے. میرے بزرگوں، اس نسبت کی قدردانی پر کہ اللہ کا دین میری زندگی کے اندر زندہ ہو جائے. میری زندگی خدا کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، میرا کوئی سانس اللہ کی نافرمانی کے بغیر نہیں نکلتا. کیا بھائی کہ کس اللہ کے بندے کا ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند آ جائے اور اس کی برکت سے اللہ میرا بیڑا پار کر دے. اللہ 70 سال کے گناہ میرے دھو ڈالے، اللہ 100 سال کا پاپ میرا دھل جائے. یہ مجمع امید لے کر دین کی نسبت پر آ رہا ہے. اس آنے والے مجمع کو اللہ دے گا کیا، ملے گا کیا؟ میرے بزرگوں، اگر اللہ اس دین کے نفع کو، اس دعوت کے نفع کو ہم پر اور آپ پر ظاہر فرما دے، آپ یقین مانو بزرگوں، اللہ کی قسم، خوشی کے مارے ہمارے تمہارے یہ کلیجی پھٹ جائے گی. آدمی کی تو موت واقع ہو جائے گی خوشی کی وجہ سے. جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، کبھی غم کی خبر سن کر، صدمے کی خبر سن کر آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. لوگ پوچھتے بھائی صاحب کیا ہوا اس کو؟ ہمارا پونا کا یہ پہلوان اچھا خاصا ہٹا کٹا تندرست توانا، یہ اللہ کا بندہ، اس کو کوئی بیماری سیماری تو تھی نہیں، یہ گیا کیسے، اٹھا کیسے، یہ مرا کیسے؟ تو لوگ جواب میں کہتے اس نے صدمہ لے لیا، بولے ٹینشن لے گیا. صدمے میں آدمی ٹینشن میں ختم ہو جاتا ہے. باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا اکلوتا ایک ہے، یہ جوانی کی دہلیز پر بیٹے نے قدم رکھا. ایک بیٹا اکلوتا، اللہ کا کرنا
کہ بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور اس میں انتقال کر جائے نا تو بوڑھے باپ کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے، ہائے میرا جوان بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، مر گیا میرا جوان بیٹا۔ وہ اپنے بیٹے کے صدمے میں، بیٹے کی محبت میں باپ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی ہوتی ہے نا تو چوری دامن کا ایک ساتھ ہوتا ہے دونوں کا، 20 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے، 70 سال سے، 60 سال سے میاں بیوی زندگی گزار رہے تھے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو اب شوہر ایک صدمہ دے دیتا ہے کہ آج کل کی بہویں اور بیٹے اور بیٹی تو کوئی باپ کو، ماں کو کھاس تو ڈالتے نہیں، یہ تو اتنی اجی کھائے کیا، اجی لیے کیا، اجی کیا پہنو گے، کیا کھاؤ گے، آپ تو کچھ لے رہے نہیں، آپ تو کچھ یہ ایک فکر کرتی تھی۔ اب یہ انتقال کر جائے نا تو شوہر اپنی گھر والی کے صدمے میں یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے، اب وہ بیوی، وہ بوڑھی اللہ کی بندی سوچتی کہ اللہ کوئی بھوے وہ تو گھاس ڈالتی نہیں، بیٹا تو قریب آتا نہیں خدمت کے لیے، یہی ایک پوچھتا تھا میرے کو تو نے کھائی کیا، تو نے پی کیا نہیں، کچھ لی کیا نہیں، ایلے دوا کھا لے، ایلے چل۔ اب وہ پوچھنے والا چلا جائے نا تو یہ گھر والی، یہ بیوی صدمہ نہیں لیتی اور اپنے شوہر کے غم میں، صدمے میں یہ بھی ختم ہو جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہی۔ تو جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ یہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا میرے بزرگوں، بالکل بے عینی اسی طرح بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، دارالعمل کھیتی بونی کا زمانہ ہے، اللہ اس کو وہاں نوازے گا کل قیامت کے میدان میں۔ اور بزرگوں جب اللہ اس کو دینے پر آئے گا، نوازنے پر آئے گا، اور ہمارے بندو تم نے ہمارے دین کے نسبت پر گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، اپنے جذبات قربان کیے، جان تم نے ہمارے دین کے نسبت پر لگائیے، مال جھونکائے، صلاحیتیں قربان کیے، اے ہمارے بندو تم نے ہمارے دین کا پرچار دنیا کے ملکوں میں جا کر کیا ہے، اور اس نسبت پر تم نے ٹھوکریں کھائیے، نرم کرم کو تم نے جھیلا ہے، اب چلو اس کا یہ بدلا، یہ بدلا، یہ بدلا۔ میرے بزرگوں جب اللہ اس کام کے کرنے والے کو دینے پر آئے گا، نوازنے پر آئے گا، اور اس پر اپنے عطایا کے دہانے اور دروازے اللہ کھولتا چلا جائے گا، اس وقت یہ اللہ کا بندہ کل قیامت کے میدان میں اس بات کی تمنا کرنے لگے گا، اے اللہ میرے داتا، میرے مولا، میرے پروردگار، میری تو ساری زندگی اور میری زندگی کی ایک ایک سانس، ایک ایک ٹھیکری، ایک ایک کوڑی میرے اللہ تیرے دین کی نسبت پر لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی، میرے مولا میری تو یہ آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی۔ اس دین کی محنت کرنے والے کو اور دین پر چلنے والے کو اور دین کی فکر کرنے والے کو اس کی قیمت کا پتہ اس دن چلے گا میرے بزرگوں جب عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ کل قیامت میں یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کے دسترخوان پر ہوگی، نبیوں کی صف میں لالا کر اللہ اس امت کو کھڑا کرے گا، انبیاء کی صف میں، نبیوں کے دسترخوان پر یہ امت ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبیوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہوگی، ساتھ ساتھ آگے پیچھے سارا عالم دیکھ کر اس کو رش کرے گا، حیران ہو جائے گے، تعجب کرنے لگے، بھائی صاحب یہ اتنا بڑا مجمع، یہ اتنی بڑی جماعت، یہ جنب غفیر کون ہے، یہ مجمع کہاں سے آ گیا، جبکہ یہ تو معروف لوگوں کا دسترخوان ہے، یہ تو انبیاء کی صفیں ہیں، یہ دسترخوان نبیوں کا دسترخوان ہے، اور سارے معروف چہرے یہاں پر کیسے معروف ہیں؟ وہ کہیں گے ہم نے ان کے تذکرے اللہ کے پاک کلام میں پائے ہیں۔ یہ دیکھو بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، کتنی جگہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، یہ عیسیٰ ہے روح اللہ، یہ ابراہیم ہے خلیل اللہ، یہ نوح ہے نبی اللہ، یہ اسماعیل ہے ذبیح اللہ، یہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت یعقوب ہے، یہ حضرت یوسف ہے، یہ حضرت شعیب ہے، یہ حضرت زکریا ہے، یہ حضرت لوط ہے، یہ حضرت ہود ہے، یہ حضرت یونس ہے، سب معروف چہرے ہیں، ان کے تذکرے ہم نے اللہ کے پاک کلام میں پائے ہیں، اپنے وقت کے نبی کی زبانی ہم نے ان کے تذکرے سنے ہیں، ہر آنے والے نبی نے بزرگوں اپنی پہلے نبی کی تصدیق کی، ہر آنے والے نبی
کہ ہم نے تو اپنے وقت کے نبی کی زبانی ان کے تذکرے سنے، لیکن یہاں اس وقت میں اتنی بڑی تعداد، اتنا بڑا مجمع، جبکہ دسترخوان پر نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صائمین، اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا یہ دسترخوان ہے. اس دسترخوان پر ان صفوں میں یہ تعداد، یہ مجمع، یہ جمع غفیر. میرے بزرگوں، وہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھائی صاحب یہ کس قوم کے نبی ہیں، یہ کس قوم کے نبی ہے؟ وہاں میرے بزرگوں ان کو یہ بات بتلائی جائے گی، یہ بات سمجھائی جائے گی کہ بھائی یہ کسی قوم کے نبی بھی نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے دین کو، آپ کے دین کی محنت کو، آپ کے دین کی دعوت کو انہوں نے زندگی کا مقصد بنایا تھا. ارے یہ وہ جنہوں نے دین کی نسبت پر ٹھوکریں کھائی ہیں، انہوں نے اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے گھر بار کو نہیں جھانکا، بلکہ ان کی نگاہوں میں اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی تھی کہ عالم کے بسنے والے انسانوں کی زندگی میں خدا کا دین کیسے زندہ ہو جائے. یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خالق کو، اپنے مالک کو کیسے پہچاننے والی بن جائے. اس کے لیے انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہے در در کی، انہوں نے حالات کو چھیلا ہے، نرم گرم کو، ناگواریوں کو برداشت کیا ہے. تو جب کام چونکہ انہوں نے دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی یہ طے فرما رکھا ہے کہ میں اپنی ان بندوں کا حشر اور ان کا حساب و کتاب بھی نبیوں کے ساتھ